बुलेटिन का आगाज करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। शहर इक़्तिदार में मौलाना फजल रहमान का घर फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। सियासी रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। 1 घंटे से जारी रहने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो के हमरा सैयद नवेद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरू मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान के हमरा मौलाना लुत्फुर रहमान, असद महमूद और कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। इससे पहले पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना के घर पहुंचा। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपी रहनुमा नवेद कमर शामिल थे। पीटीआई के वफ्द में बैरिस्टर अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा शरीक थे। पीटीआई रहनुमाओं की आज सुबह बानी से मुलाकात करवाई जाएगी। पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द बानी से अडयाला जेल में मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द में अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा शामिल होंगे। असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी से मुसवदे पर रहनुमाई के लिए मिलने की दरख्वास्त की थी। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मामला हुकूमती वफ्द के सामने रखा गया था। आईनी तरामीम पर बानी से मुलाकात के बाद फाइनल फैसला होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पहली बार ड्राफ्ट मिला है जो आमिर डोगर को पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में दिया गया। हमारे इख्तलाफात हैं, नहीं चाहते किसी सूरत ऐसी तरमीम हो। मौलाना साहब के साथ हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि हमने हर चीज़ को मंजूर कर लिया है या हम बिल को वोट देंगे। से मुलाकात होगी तो उसके बाद होगी और हमारी फाइनल डिस्कशन कि आज पहली मरतबा है कि हमारे पास ऐसा ड्राफ्ट आया कि ये कहता है ये फाइनल है। हमारे पास तो वो ड्राफ्ट आ गया है जो हमारे नुमाइंदे आमिर डोगर साहब को उन्होंने असम्बली में उसमें दिया, कमेटी में दिया। हमारे इख्तलाफात तो हैं, ऑब्वियसली हम तो नहीं चाहते कि कोई सी सूरत में अमेंडमेंट हो। मौलाना साहब जिस तरीके से चल रहे हैं हम उनके साथ कमिटेड हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने सारा कुछ एग्री कर दिया सोफा और या ये कि जी हम बिल पे वोट देंगे। हमने इनको ये कहा था कि यार कुछ तो दे दे कि ये ड्राफ्ट। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी बेंच बनवा कर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चाहता हूं कि आईनी तरमीम अपोजिशन के साथ मिलकर लाएं। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। मौलाना से कहूंगा आज की सियासत भूल जाएं, साथ आएं, वोट डालें। अपनी कोशिश में नाकाम हुआ तो फिर जमहूरियत और वफाक के लिए दुआ करनी चाहिए। हैदराबाद में सानिया कासास की याद में जलसे से खिताब में कहा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। हमने पीटीआई की आज बानी से मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया था। बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ ना दिया तो मजबूरी में मुतनाज़ रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वफाक और सूबों की सतह पर आईनी बेंच बनाना होगा। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि किसी पार्टी की तरफ से कोई इख्तलाफ नहीं आया। कमेटी में मौजूद पीटीआई के आमिर डोगर ने कहा, मुझे ड्राफ्ट पर इत्तेफाक है लेकिन अपनी पार्टी की राय ज़रूर देखूंगा। मुसवदे का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है, मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। भी मसवदा कमेटी के सामने आया है। तारड़ साहब ने फुली ब्रीफ किया है। पूरी कमेटी ने उस मसवदे की मंजूरी दे दी है। फाइनल ड्राफ्ट इज रेडी नाउ। पीटीआई के आमिर डोगर साहब थे, उन्होंने भी उस पर मजमूई तौर पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया है उस पर, लेकिन उन्होंने ये बात कही भी है जी कि मैं चूँकि एक पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ, लिहाजा मैं पार्टी की जो राय होगी उसको ज़रूर देखूंगा। जो ड्राफ्ट सामने आया है ये बिल अमूम, इससे मुझे इत्तफाक। इसमें मौलाना की भी पार्टी मौजूद थी और सारी पार्टियां मौजूद थी, कोई इख्तलाफ नहीं आया। अब ये मसवदा जाएगा कैबिनेट के पास, कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी और उसके बाद फिर आइदर ऑफ द हाउस किसी एक में आ जाएगा। ये नंबर्स की कमी, इत्तेफाक राय की कोशिश या मामला कुछ और। आईनी तरामीम की मंजूरी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे और कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे आज फिर बुलाया गया है। गुज़श्ता रोज़ मुसवदा सेनेट और कौमी असम्बली में पेश हुआ, ना ही काबीना से मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। वफाकी काबीना को गुज़श्ता रोज़ के इजलास में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देना थी, लेकिन इजलास में नतीजा ख़त्म कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया जाए। कानूनी टीम की इलेक्शन कमेटी को तजवीज़। इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास के दौरान कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम ने वाज़ेह किया, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है।
الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اجلاس ختم کر دیا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق ECP جلد فیصلہ کرے گا۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ فیصلوں پر برتری ہے۔ سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ قانون سازی کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ عدالت یہ بھی کہہ چکی، عدالتی فیصلوں اور قانون سازی میں پارلیمان کے قانون سازی کو مانا جائے۔ اسمبلیاں اور سینٹ ابھی نامکمل ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خبر ہے ملتان سے، جہاں پہ آتش بازی کا سامان بنانے والے مکان میں دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ دہلی گیٹ آغا پورہ میں پیش آیا، جہاں 9 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو عملے نے 4 لاشوں اور 5 زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ آتش گیر مواد میں مسلسل دھماکے ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی افراد کے مطابق گھر میں آتش بازی کا سامان بنایا جاتا تھا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لے کر RPO ملتان سے رپورٹ طلب کر لی۔ IG پنجاب نے CPO ملتان کو واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ CPO ملتان سمیت پولیس افسران اور نفری موقع پر موجود تھے۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ کی زینب آرکیڈ کی 7ویں منزل پر گھر سے 4 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق 4 خواتین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ لاشوں پر تشدد کے نشان بھی ہیں۔ قتل ہونے والوں میں 13 سال کی علینا، 18 سال کی مدیحہ، 19 سال کی عائشہ اور 51 سال کی شہناز شامل ہیں۔ چاروں لاشیں الگ الگ کمروں سے ملی۔ قاتل آلہ قتل سمیت فرار ہو گیا۔ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بانٹوا گلی میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے۔ شہری محمد فاروق کا کہنا ہے کہ مقتول خواتین میں میری بیوی، بیٹی، نواسی اور بہو شامل ہیں۔ واردات کے وقت میں اور میرے دونوں بیٹے گھر پر نہیں تھے۔ ہمیں کسی پر شک نہیں، نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی ہے۔ اور کراچی میں رات کے 4 خواتین کا لرزہ خیز قتل واقعے سے متعلق اپڈیٹ دیتے ہیں۔ فلیٹ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے آصف خان۔ لی مارکیٹ میں موجود ہیں، جہاں پر واقع ایک فلیٹ سے 4 خواتین کی لاش ملی ہیں۔ 3 خواتین اور ایک بچی ہے جن کی لاشیں ملی ہیں۔ ان چاروں کو گلا کاٹ کے قتل کیا گیا ہے۔ جو یہاں کے آنر ہیں فاروق نامی یہ شہری ہیں، جن کی جو وائف ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیٹی ہے، بہو ہے، اور ان کی بیٹی ہے جو اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوئی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ 10 سال ہو گئے ان کو یہاں پر رہتے ہوئے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو چھوڑنے گیا تھا، اسے گھر پہ چھوڑنے گیا تھا۔ پھر وہاں بیٹے میں نے فون کیا، سمجھے، تو کوئی کام تھا، بیٹی یا کچھ کام تھا، بات کرنی تھی۔ میری بیٹی کو فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ میری بیوی کو میں نے فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ میری بہو کو فون کیا، اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں گھر پہ آ گیا۔ میں گھر پہ آیا، ٹک ٹک کر رہا ہوں، کوئی نہیں کھول رہا ہے۔ ٹک ٹک کر رہا ہوں، کوئی نہیں کھول رہا ہے۔ میرے پاس چابی تھی، میں نے تالا کھول لیا۔ اس وقت پولیس بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے۔ مزید اس حوالے سے جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور یہ لی مارکیٹ میں بانٹوا گلی ہے، جہاں پر واقع یہ آرکیڈ ہے، اور اس آرکیڈ کے 6 فلور کے اوپر یہ فلیٹ ہے جس میں یہ واردات ہوئی ہے۔ اس میں 3 خواتین اور ایک بچی ہیں جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اب پولیس یہاں پر پہنچی ہے، مزید اس حوالے سے جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ شاہینوں کا اسپن جال فیل ہو گیا۔ باز بال پاکستان نے 3.5 دن میں ٹیسٹ نمٹا کر 3.5 سال بعد گھر میں جیت درج کر دی۔ ملتان میں انگلینڈ کو 152 رن سے شکست ہوئی۔ مہمان ٹیم 297 رنز کے تعاقب میں 144 پر ہی ڈھیر ہوئی۔ نعمان علی کی دوسری اننگز میں 8 شکست، ساجد خان میچ کے ہیرو قرار۔ دعا ہے میرا بیٹا اگلے میچ میں پوری 20 وکٹیں اڑائے۔ نعمان علی کی والدہ کی دلچسپ خواہش۔ والد نے کہا بیٹے کی کارکردگی پر فخر ہے، شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ میچ کے ہیرو ساجد خان کے بھائی بولے والدہ سمیت تمام گھر والے بے حد خوش ہیں، گھر میں شادی جیسا جشن ہے۔ ساجد نے پہلے ہی کہا تھا موقع ملا تو پاکستان کو جتواؤں گا۔ ہائی جیکرز نے 3 سال کچھ نہ کیا، ڈومیسٹک میں رگڑے کھانے والوں نے آ کر پاکستان کو جیت دلائی۔ کامران اکمل کا کہنا ہے کہ چیئرمین اس ٹیم کو سپورٹ کریں اور انہی کھلاڑیوں کو نوازیں۔ باسط علی نے کہا عاقب جاوید نے دوستی یاری نہیں چلنے دی، پاکستان میں کچھ لوگ سپن وکٹیں نہیں بنانے دیتے، وہ نہیں چاہتے کہ بیٹنگ پرفارمنس خراب ہو۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، سینٹ اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سینٹ اجلاس 11 کے بجائے اب دوپہر 12:30 بجے ہوگا۔ تفصیلات کیا ہیں زاہد مشوانی سے جانیں گے، بتائے گا زاہد۔ بالکل، سینٹ کا اجلاس اب 11 بجے کی بجائے آج دوپہر 12:30 بجے ہوگا، اور یہ اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں ہوگا۔ اجلاس سے قبل جو ہے وہ آئین ترمیمی بل کے حوالے سے مشاورت کا عمل بھی ہے اور ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ سینٹ اراکین کے اعزاز میں اسحاقدار نے کہا ہے کہ دعوت دی ہے تمام اراکین کو کہ وہ آج 10 بجے بینکویٹ ہال، جو سینٹ کا بینکویٹ ہال ہے،
اس حال میں ناشتے کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور یہ اجلاس جب 12:30 بجے ہوگا تو اس اجلاس میں وقف سوالات معطل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے۔ قائد ایوان اسحاق ڈار ٹھیک ہے، ظاہر مجوانی اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ یہاں پر اپڈیٹ کریں گے، کراچی لی مارکیٹ زینب مارکیٹ کی 6ٹھی منزل سے 4 خواتین کی لاشیں ملنے کے بعد اب پولیس نے گھر سربراہ فاروق اور اس کے بیٹوں کو گھر سے حراست میں لے لیا ہے۔ قتل ہونے والوں میں فاروق کی بیوی، بیٹی، بہو اور نواسی شامل ہے۔ تفصیلات کیا ہیں نذیر شاہ سے جانیں گے، بتائے گا نذیر۔ بالکل دیکھیں، رات گئے لی مارکیٹ زینب مارکیٹ کے 7ویں منزل پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں 4 خواتین کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا تھا، اور پولیس نے اس گھر کے سربراہ اور اس کے 2 بیٹوں کو باقاعدہ حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے، اور پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل میں گھر کا قریبی فرد ملوث ہے۔ پولیس ذرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تینوں افراد سے 4 قتل کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی۔ گلی میں موجود مختلف مقامات پر لگے کیمروں کی فوٹیجز بھی نکالی جا رہی ہیں، اور کرائم سین یونٹ کی جانب سے شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو تمام خواتین کی تھی ان کے گلے تیزدھار آلے سے کاٹے گئے تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تاحال ان کو آئلہ قتل برآمد نہیں ہوا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ اس قتل سے انکاری ہیں، لیکن پولیس شبے کی بنیاد پر ان کو لے کر گئی ہے، اور اس حوالے سے اب ان سے باقاعدہ تفتیش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ لی مارکیٹ زینب مارکیٹ کی 6ٹھی منزل سے گزشتہ رات 4 خواتین کی لاشیں ملی تھی، گلا کٹی یہ لاشیں تھی، اور پولیس نے اب گھر کے سربراہ فاروق اور اس کے 2 بیٹوں کو گھر سے حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ قتل ہونے والوں میں فاروق کی بیوی، بیٹی، بہو اور نواسی شامل ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل میں گھر کا قریبی فرد ہی ملوث ہے۔ تینوں افراد سے قتل کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی، اور گلی میں موجود مختلف مقامات سے CCTV فوٹیجز بھی نکالی جا رہی ہیں۔ کرائم سین یونٹ کی جانب سے شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام خواتین کے تیزدھار آلے سے گلے کاٹے گئے تھے، اور پولیس کو جائے وقوع سے آلائے قتل بھی برآمد نہیں ہوا۔ واقعے کے وقت جو گھر کا سربراہ اور اس کے بیٹے تھے وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر کے سربراہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ FBI نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا۔ FBI نے بھارتی ایجنٹ وکاس یادیو کا پوسٹر جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے بھارتی ایجنٹ وکاس یادیو پر گزشتہ روز فرد جرم عائد کی تھی۔ گرپتونت سنگھ پنو کے قاتلانہ سازش میں بھارتی شہری نکھل گپتا امریکی حراست میں ہے۔ ڈائریکٹر FBI نے کہا نکھل گپتا اور وکاس یادیو امریکی شہری کے قاتلانہ سازش میں ملوث ہیں۔ FBI اس طرح کے پرتشدد واقعات برداشت نہیں کرے گی۔ کینیڈا نے بھی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نچر کے قتل میں ملوث را ایجنٹ کی شناخت جاری کر دی۔ را ایجنٹ پون کمار رائے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نچر کے قتل میں ملوث ہے۔ ادھر کینیڈا میں بھارتی سفارت خانے بند کرانے کے لیے سکھ کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی۔ ٹورانٹو میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے مودی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے مودی کے پتلے اور ترنگا کو کاٹ پھاڑ کر اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالا۔ ترجمان سکھ فار جسٹس کلجیت سنگھ نے بھارت کو کینیڈا کی خود مختاری، سلامتی اور آزادی رائے کو خطرہ قرار دیتے ہوئے بھارتی سفارت خانے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی حکومت پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نچر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، اور واضح شواہد ملنے پر بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ امریکی صدارتی انتخابات قریب، ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے عوامی مقبولیت میں برتری کے دعوے۔ ٹرمپ نے کہا امریکی عوام ان کے ساتھ ہیں اور وہ انتخابات بآسانی جیت جائیں گے۔ مسلسل جلسوں کے باوجود تھکا نہیں ہوں بلکہ مزید پرجوش ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاملا ہیرس ذہین نہیں، امریکہ کی کسی طور نمائندگی نہیں کر سکتی۔ میشیگن میں ریلی سے خطاب میں کاملا ہیرس نے ٹرمپ کے بیان کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ تھک چکا ہے، اسی لیے مباحثے میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ امریکی عوام ٹرمپ کے مسلسل جھوٹ سے واقف ہیں۔ پاکستانی نیاد ریپبلکن ساجد تارڑ کہتے ہیں پولیس سے لے کر بارڈر پیٹرول افسران کی تنظیمیں ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں کاملا ہیرس کی انتخابی مہم میں تیزی آئی ہے۔ AP پیک کے چیئرمین اور تجزیہ کار ڈاکٹر اعجاز کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ سال جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو ناکامیاں ہیں وہ کسی طریقے سے بھی ان سے ڈسٹنس نہیں کر پائیں گی۔ انہوں نے بہت کوشش کر رہی ہیں کہ میری پریزیڈنسی جو ہے وہ الگ ہوگی، میں اپنا تجربہ استعمال کروں گی، لیکن ابھی بھی وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائٹ ہاؤس کے اندر ہیں، اور ان کو وہ جو 4 سال کے جو ان کی فیل فارن پالیسی اور اکنامک جو چیزیں ہیں وہ ان کو ہانٹ کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی جو جیت ہے اس کو روکنا امپاسبل ہے۔ اب تو تقریباً تھوڑے دن رہ چکے ہیں، لیکن جہاں بھی دیکھا گیا ہے
डोनाल्ड ट्रंप साहब के जलसों के अंदर लोगों का एक जमे गफीर होता है। बहुत से लोगों ने वोट दे दिया, अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है। अब 2 ही हफ्ते में इस सारे इशू का फैसला होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन स्टेट्स में जा रहे हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, 2-2, 3-3 जगह जा रहे हैं। बस ये मुतहर्रिक हैं। और जो न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।